अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 27वीं शब है और 9 मई 2021 है और संडे का दिन है। इस वक्त हम छठा हिस्सा पढ़ रहे हैं सूरतुल यासीन का। आयत नंबर है 69। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वअल्लमनाहु अश्शिअर व मा यंबग़ी लह, इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन, लियुनज़िर मन कान हय्यन व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन। अवलम यरौ अन्ना खलक़ना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना अनआमन फहुम लहा मालिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बी हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, वमा अल्लमनाहु अश्शिअर व मा यंबग़ी लह, इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन। अजान हो रही है, अजान के बाद शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह। वमा अल्लमनाहु अश्शिअर व मा यंबग़ी लह, इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन। हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर कहना नहीं सिखाया और ना ये उनकी शान के मुवाफिक है। ये तो महज नसीहत है और साफ साफ कुरान मजीद है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला को ये बात बताने की क्या जरूरत थी कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर नहीं सिखाए। इसके ज़िमन में एक वाकया आता है कि एक शख्स थे, वो ईमान ले आए। वो बहुत अमीर थे और बहुत वेल ऑफ शख्सियत थे। उनके साथ ये हुआ कि जब माले गनीमत बटा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत को सबके दरमियान बराबर बराबर तकसीम करते थे। ये नहीं था कि ये कोई खास बंदा है तो मैं इसको ज्यादा दूं और इसको मैं कम दूं, इस तरह नहीं था, बल्कि सबको बराबर बराबर बांटा गया। तो इन सहाबी को जो है ना, ये बड़ा दुख लगा कि मैं इतना जबरदस्त आदमी, मुझे लिफ्ट ही नहीं कराई गई। मतलब सब लोगों, आम लोगों की तरह से हो गया। तो एक इंसान के अंदर अना तो होती है ना, ईमान लाने के बाद भी इंसान के अंदर कुछ चीजें होती हैं जिसको उसको ओवरकम करना होता है, अपने आप को पहचानना होता है। चाहे कोई आपसे छोटा है, आपका उस्ताद है, आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। चाहे कोई आपसे बड़ा है और आपका उस्ताद नहीं भी है, तब भी आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। और मैंने आपको बताया, शख्सी इताअत जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। यानी किसी इंसान की बात को, किसी इंसान के ऑर्डर्स को लेना जो है ना, वो बहुत मुश्किल काम है। मगर दुनिया में हम जो ऑर्डर्स लेते हैं अपने बॉसेस के और इनके उनके, क्योंकि हमें उनसे गर्ज है कि अगर हम इनका काम करेंगे तो हमारा घर चलेगा, हमारी तनख्वाह बनेगी, हमारी ये सारी चीज होगी। और कुरान कह रहा है, वमा सलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अल्लाह। नबी जो काम कर रहे हैं वो किसी से कोई अजर नहीं मांग रहे, उनको किसी दुनिया के बंदे से कोई सरोकार नहीं है। और यहाँ पर ये लोग जो है, अरब का कल्चर जो है, उनके पास चूंकि वो बिल्कुल ही इलिटरेट किस्म के लोग हैं, मगर वो अपनी जबान पे फख्र करते हैं और वो अपनी जबान के ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा उनको उबूर हासिल है और वो शायरी के अंदर मास्टर्स हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, वो उन्होंने क्या किया कि वो जो साहबी थे, उन्होंने एक शेर पढ़ा कि उसको दिया मगर मुझे ना दिया। कुछ अरसे के बाद वो साहबी जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो हुजूर ने वही शेर जो उन्होंने पढ़ा था उसको उल्टा पढ़ दिया।
تو جب الٹا پڑھا تو لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ یہ تو انہوں نے غلط پڑھا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ایسے نہیں ایسے پڑھنا تھا. تو حضور نے فرمایا اس تو ایسی کیا بات ہے, بول دیا نا, جو بول دیا کیا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بارے میں کہ اللہ نے آپ کو شعر کہنا نہیں سکھایا. مطلب قرآن مجید جو ہے وہ ایک ردم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, ایک کافیوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈفرینشیٹ کر رہا ہے, لوگوں کو یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ قرآن مجید شاعری نہیں ہے, وہ کہ اس کا ردم ابھی ایسا ہے کہ وہ شاعری جیسا ہے, مگر یہ شاعری نہیں ہے, کیونکہ شاعر لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر ہے 224, اس میں کیا فرما رہے ہیں, شیطان سنی سنائی بات ان کے کان میں ڈالتا ہے, اکثر وہ جھوٹ بولتے ہیں اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں. سمجھ رہے بات, کہ شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ شاعر لوگ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں, اور یہ شاعر لوگوں کو کہتے ہیں وہ جو خود نہیں کرتے, مگر جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کیا اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا, اور ظالموں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ لوٹ کر جانے والے ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا, شاعروں کے جو ان کے جو عرب کے شاعر ہیں, اور آپ جو باقی شاعروں کو ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ شاعروں کی برائی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ شاعروں کی برائی نہیں کر رہا. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک تو ہمارے درمیان کون کون بڑے بڑے شاعر گزرے. علامہ اقبال کیا قرآن مجید کے بارے میں شاعری کر کے گئے, بڑے بڑے شعراء زبردست قسم کا کلام کہتے تھے. حسان بن ثابت جو تھے وہ ایک صحابی تھے جو بہترین شاعری کرتے تھے, اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے تھے وہ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نعتیں جو پڑھنے کا چیز تھی وہ سب سے پہلے حسان بن ثابت نعت خواہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. سمجھ میں آئی؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شاعروں کی یہاں پر بات کر رہا ہے جو پیسے لے کر جو شاعری بنانا چاہیں کافیوں کے ساتھ بنا لیا کرتے تھے. تو عرب کے بہت سے بیشتر لوگ وہ تھے جو اس قسم کی شاعریاں کرتے تھے, ذوق رکھتے تھے, مگر وہ شاعری پیسہ کمانے کے لیے کرتے تھے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان کی سنی سنائی باتوں پر جو ہے نا یہ شعر کس دیتے ہیں, بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر یہ شاعر لوگوں کی جو پیروی کرتے ہیں نا وہ گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں. سمجھ آ گئی, کیونکہ شیطان کی سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے. جب وہ اپنی شاعری کے ذریعے غلط بات لوگوں کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے آج کل کی جو نعتیں ہماری ہیں اس میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم شرک کر رہے ہیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے مد مقابل کھڑا کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ ایسے نعتیں خوبصورت کر کے پڑھ رہے ہیں جن میں ہم گانے کی بات, گانے کی ٹیون رکھ رہے ہیں. اور ایک نعت ہم نے بنائی ہے مدینے کے ممبر پہ مسجد کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا, عرب میں سے عین نکال دیں گے تو رب بن جائے گا. تو کیا کر رہے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں شرک کو کبھی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں, شرک کو معاف نہیں کر سکتا. تو ہم اپنی آوازوں کے اندر, خوبصورت نعتوں کے اندر ہم نے ایسے الفاظ کو ڈال دیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولے نہیں جانے چاہیے. حضور ہماری شفاعت ضرور کریں گے, مگر شفاعت قبول کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. سارے پاورز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. ہمیں مدد مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دے گا.
اللہ چاہے گا جسے بخش دے گا. کسی نے بڑی بات کی کہ اللہ پکڑے تو چھڑائے محمد, جو محمد پکڑے تو چھڑا کوئی نہیں سکتا. کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سزا دے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیں گے, اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکڑ لیا تو ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا, ہمیں اللہ معاف نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے تو فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو قارون نے ان پہ بدکاری کا الزام لگایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بددعا کی, اللہ اس کو اس کے سامان سمیت, خزانے سمیت زمین میں دفن کر دے. اس وقت جس وقت زمین کھلی اور قارون اپنے خزانے کے سمیت زمین میں دھس رہا تھا, تو وہ موسیٰ کو پکار کے کہہ رہا تھا, موسیٰ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اللہ اور نیچے کر, اور نیچے کر, اور نیچے کر. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ, اگر یہ ایک دفعہ بھی مجھے پکار لیتا میں اسے معاف کر دیتا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اور اللہ کے رسول تو گواہی دیں گے ہمارے خلاف. ابھی آپ دیکھیے گا وہ آیت کیا آنے والی ہے. ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور وہ نعتیں پڑھنی چاہیے, وہ نعتیں سیکھنی چاہیے, ان نعتوں کو آگے بڑھانا چاہیے کہ جس کے اندر اللہ کے رسول کی سچی تعریف کی جائے, حمد و ثنا صحیح کی جائے, جس سے اللہ کے رسول بھی خوش ہو جائیں. جیسے حسان بن ثابت کیا کرتے تھے. جنید جمشید کی آپ ساری نعتیں سنیں, اس میں کوئی شرکیہ الفاظ نہیں آئیں گے. اور آج کل کی جو نعتیں آ رہی ہیں ڈھول ڈھباکے کے ساتھ, وہ آپ جب سنیں گی تو آپ کو پتا چلے گا. اس لیے کہا شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. اور یہ شاعری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنائی جا رہی ہے, یہ گمراہی کی طرف لوگوں کو لے جا رہی ہے, وہ میوزک کی طرف لے کے جا رہی ہے. جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا ان کی طرف لے کے جا رہی ہے. اس لیے فرمایا شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. کیا آپ نہیں دیکھا کہ شاعر ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں, شرک کی وادیوں میں سر مار رہے ہیں, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے الفاظ بول رہے ہیں, حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت ابو بکر صدیق, امام حسن اور حسین کے لیے جو شرکیہ الفاظ ہو رہے ہیں, لوگوں کی داد بٹورنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہر طرف سر مارتے پھرتے ہیں. اور یہ شاعر لوگ وہ کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر میں نے ایک نعت والی سے پوچھا تھا, کہنے لگی کہ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے, گلیوں میں یکدم بھٹک جائیں گے, ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. میں نے کہا یار ایک بات سنو, اگر تم وہاں پہ گم ہو گئی, چھوٹی تھی میں نے کہا اگر وہاں گم ہو گئی, بھٹکتی رہیں اور واپس نہیں آئی ہے, تو تم اس جگہ کو پسند کرو گی کہ شکر ہے ہم یہاں پہ بھٹک کے اور رہ گئے حضور کے اس میں, یا تم کہو گی ہم کہاں کے پھنس گئے ہے؟ تو یہ بات کہو جو تم کرو تو پھر وہ تمہارے لیے سب صحیح ہو. یا بہت لوگ کہتے ہیں ہم جا کے واپس نہیں آئیں گے, وہیں مر جائیں گے, وہیں سب کچھ کر دیں گے. الفاظ جو تم کہہ رہے ہو کیا تم میننگ اس کی رکھتے ہو یا نہیں؟ ہر لفظ جو بولا جاتا ہے اس کی کوئی وقت ہوتی ہے, اس کا کوئی وزن ہوتا ہے. ایک شخص نے کہا کہ تمہارے قرآن میں تم لوگ کہتے ہو ہر شخص کا ہر بات کا وزن ہوتا ہے, کسی کے سر میں درد ہے سورہ فاتحہ پڑھو اور وہ صحیح ہو جائے گا. کبھی ایسا ہوا ہے گولی کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے؟ جس سے سوال پوچھا تھا اس نے اس بندے کو ماں کی گالی بک دی, اس کی شکل لال ہو گئی اور وہ مارنے کو اس کو آیا. تو اس نے کہا کیا ہوا, تم نے میری ماں کو گالی بکی؟ اس نے کہا میں نے تو صرف بکی ہے نا, تو کیا ہو گیا؟ یہ الفاظ جو میرے منہ سے تمہاری ماں کے خلاف نکلے اس نے تمہارے منہ کو لال کر دیا. تو جو الفاظ میرے منہ سے نکل کر اللہ کا کلام کسی کے سر کے درد کے اوپر رکھا جائے گا تو کیا اللہ اس کو شفا نہیں دے گا؟ الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں. الفاظ جو میں اور آپ بول رہے ہیں نا, یہاں دنیا میں آراز ہے. آراز کا مطلب کیا ہے کہ نظر نہیں آتے. لکھیں گی تو اس وقت رجسٹرز کے رجسٹرز بھر جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ جوہر کی شکل میں آ جائے گا. جو نیکی میں یہاں دنیا میں کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ میری جنت کو وسیع کر رہی ہے یا جہنم کو وسیع کر رہی ہے.
تو یہاں پر ہمیں اور آپ کو یہ بات پتا چلی کہ شاعر وہ بات کرتے ہیں جو وہ خود نہیں کرتے، اور قرآن کہہ رہا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کرتے ہو وہ بات جو خود نہیں کرتے؟ جب خود عمل کریں گے اور دوسرے تک بات پہنچائیں گے تو وہ عمل اس کے اندر خود بخود جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں اور اللہ پر کو بہت یاد کرتے ہیں اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیتے ہیں، اور ظالموں کو بہت جلدی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ جانے والے ہیں۔ یعنی آپ کو بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ شاعر نہیں ہے، مگر یہاں پر جو ہے نا ایک سورت نازل ہوئی، سورت العادیات، اور سورت العادیات کو اگر آپ سنیں گی نا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت العادیات کی تلاوت کی تو ایک جگہ آ کے رک گئے۔ جب ایک جگہ آ کے رک گئے تو جتنے بھی وہ شاعر تھے نا انہوں نے سوچا کہ یہ کیا بولیں گے، آگے کیا آنے والا ہے، آگے کیا آنے والا ہے، آگے کیا آنے والا ہے، کیونکہ اتنا زبردست ردم ہے اس کے اندر کہ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اس پہ لا کر 5ویں آیت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ اب ان سارے شاعروں کو ہوا کہ اللہ اس کے آگے کیا ہوگا، اس کے آگے کیا ہوگا، اس کے آگے کیا ہوگا۔ پھر اللہ پاک فرما رہا ہے ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير والعاديات ضبحا۔ ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ اب میں اور آپ عربی نہیں جانتے نا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں اس میں ایسی کون سی بات ہے۔ جو شاعری جانتے ہیں، عربی جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ کیسا ردم ہے اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی بتا رہا ہے انہیں۔ جو آپ کی دیکھیے آیت نمبر 71 اور 73 میں بتائیں گے چوپائے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہیں۔ تو یہاں میں آپ کے سامنے اس وقت شاعری کے بارے میں سورت العادیات پڑھ کے سنا رہی ہوں آپ کو۔ ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر پتھروں پہ سم مار کر آگ نکالتے ہیں۔ جب گھوڑا دوڑتا ہے اس کے نیچے جو پاؤں کے نیچے لوہے کی وہ چیز لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو وہ اتنا تیز دوڑ رہا ہوتا ہے کہ اس میں سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں۔ پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں، کیونکہ قریش قبیلے والے تو لوٹ مار کرتے تھے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی لوٹ مار والے جانور کی مثال دے کے بتا رہا ہے۔ پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں، پھر اس وقت گرد اڑاتے ہیں۔ یعنی صبح کے ٹائم جب آپ دیکھیں گے تو ریت جو ہے وہ اوس کی وجہ سے تھوڑی جمی ہوئی ہوتی ہے، مگر یہ گھوڑے اتنی تیز، اتنے فاسٹ آپ کو لے کے جاتے ہیں لوٹ مار کرنے کے لیے جو تم ان گھوڑوں کو لے کے جا رہے ہو، کہ پھر اس وقت وہ گیلی مٹی سے بھی گرد اڑاتے ہیں، پھر اس وقت دشمن کی فوج میں گھس جاتے ہیں۔ یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، تو اب صحابہ ان کو شاعروں کو ہوا یہ کیا بولنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ خود بھی اس سے واقف ہے کہ وہ کتنا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے سورہ یاسین میں کیا کہا تھا کہ کھانا کھلاؤ ان لوگوں کو، تو انہوں نے کیا کہا تھا انطعم من لو یشاء اللہ طعاما، ہم ان کو کھلائیں جن کو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کھلا دیتا خود، وہ تو بڑا دینے والا ہے، وہ تو بڑا کچھ کرنے والا ہے، ہم کیوں کھلائیں ان غریبوں کو کھانا، اللہ کھلائے نا ان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور یہ مال کی محبت میں بہت سخت ہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ قبر کے سارے مردے نکال لیے جائیں گے اور جو کچھ ان کے سینوں میں ہے سب ظاہر کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم یہ جو گھوڑے ہیں ان کو تم مالک بنے بیٹھے ہو، ان گھوڑوں کے،
اور تم ان کو جو ہے یہ تم انہیں کھانا کھلاتے ہو, تم انہیں پانی پلاتے ہو, تم ان کو صاف صفائی کرتے ہو, تم ان کے لیے ہر چیز پرووائڈ کرتے ہو, اور تم ان کے مالک بنے ہوئے ہو. اس کے مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پچھلی سورت میں کیا بتایا تھا کہ تم تو کھجور کے چھلکے کے بیج کے اوپر جو چھلکا ہے نا اس کے بھی مالک نہیں ہے. ہم نے تمہیں یہ جانور دیے, ہم نے تمہیں ان کا مالک بنایا ہے, اور جب تم ان کے مالک بنے, تم نے انہیں کھانا کھلایا, تم نے ان کو پانی پلایا, تو دیا کس نے کھانے کو؟ میں نے تو تمہیں بھی دیا, تمہارے جانوروں کے لیے بھی پیدا کیا. تم کیا خود لے کے آئے تھے؟ تم انہیں کھلا رہے ہو پلا رہے ہو, یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں, تو یہ تمہارے لیے دشمنوں کی فوج میں تیزی سے گھس جاتے ہیں, اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے, اور تمہاری جان کی پرواہ, تمہیں جلدی سے جلدی بچا کر وہ واپس لے کے آ جاتے ہیں, خود اپنے اوپر زخم کھاتے, تمہارے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے, صرف کھانے اور پانی کی وجہ سے. ہم نے تو اے انسان تمہارے لیے کیا کیا نہیں بنایا, ہر چیز تمہارے لیے ہم نے پرووائڈ کی ہے. پورا قرآن پڑھ کے ہم ابھی 23ویں سپارے میں ہم پہنچ گئے, ہم نے کتنی نعمتیں دیکھی. اللہ تعالیٰ نے کھجور, انگور, کھجوریں ہمارے لیے بنائی. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے بہترین غذا ہے یہ, اور کھجور تمہاری پھپھی ہے. کیوں کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کی ناف کے اندر وہ چھید نہیں تھا, کیونکہ وہ تو پیدا ہو گئے, ماں کے پیٹ سے تو نہیں ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر سے چٹکی نکالی, اس سے کھجور کا بیج بنایا, اور انسان کے لیے اس کو اس کی ہماری پھپھی بنایا کھجور کو, اور فرمایا کہ کھجور تم کے اندر ہر وہ نیوٹریشن موجود ہے جو انسان کے جسم کو ضرورت ہے. اور کھجور کا درخت وہ واحد درخت ہے جس کی ہر چیز, پتا, اس کی جڑ, اس کی تنا, اس کا ہر چیز کام میں آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں انسان کو کہہ رہا ہے کہ تم نے اس کو کھلایا پلایا, وہ تمہارا کتنا فرما بردار ہے, اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. اور اللہ کہہ رہا ہے بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے, اور تم کون ہو؟ تم میرے بندے ہو, میں نے تمہیں سب کچھ دیا اور تم میرے ہی سامنے کھڑے ہو گئے. اور اللہ کہہ رہا ہے اور تم خود بھی اس سے واقف ہو کہ تم کتنے ناشکرے ہو. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے تمہیں مال کی محبت میں تم اتنے سخت گیر ہو گئے ہو کہ تم کہہ رہے ہو کہ ان کو کھانا ہم کیوں کھلائیں, وہ اللہ ہی کھلا دے. یعنی تمہارے اندر مال اتنا زیادہ بھر گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. تم کو مال کی محبت نے, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, تم کو مال کی بہت سی طلب نے اللہ سے غافل کر دیا, یہاں تک کہ تم نے اپنی قبریں جا دیکھی. ہاں تم کو جلدی معلوم ہو جائے گا, پھر ہاں تم کو جلدی معلوم ہو جائے گا. ہاں اگر تم جانتے یقینی طور پر تو مال کی محبت نہ رکھتے, اب تو تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے. پھر تم اس کو اس طرح دیکھو گے کہ تم کو پختہ یقین ہو جائے گا. پھر اس روز تم سے شکر نعمت پر پرسش کی جائے گی. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا بتا رہے ہیں, 3 اعمال نامے ہیں, ایک نیکی کا, ایک بدی کا, اور ایک شکر نعمت کا. اگر میں یہاں بیٹھ کے پڑھا رہی ہوں, نیکی کا کام ہے نا, نیکی کا مجھ سے پوچھا جائے گا, مگر مجھ سے شکر نعمت بھی پوچھی جائے گی کہ تمہارے کو اے سی کے کمرے میں بٹھایا میں نے, تمہیں میں نے کھانے کو پانی کو سب چیز عطا کی, تمہیں میں نے ذہن دیا, تمہیں میں نے بولنے کی صلاحیت دی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, کہ سب سے بہترین صلاحیت میں نے تمہیں بولنے کی صلاحیت دی. یہ شکر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ جب پوچھے گا نا تو لئن شکرتم لازیدنکم, اسی لیے کہہ رہا ہے شکر کرو اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور نہ شکری کرو ایسا عذاب دوں گا, پتہ چل جائے گا. یہ سورۃ التکاثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے پرسش کروں گا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, واپس آئیے سورہ عادیات میں, کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے, اور وہ خود اس بات سے واقف ہے کہ وہ کتنا ناشکرا ہے. وہ مال کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے,
क्या वो नहीं जानता कि कब्रों के सारे मुर्दे निकाल लिए जाएंगे? अभी पढ़ के आई है ना यासीन में, एक आवाज लगेगी और सब बाहर होंगे, और जो कुछ उनके सीनों में है वो भी जाहिर कर देगा अल्लाह ताला। वो दिल से मानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही हैं, वो दिल से मानते हैं कि ये सब बातें सही हैं, मगर उनकी चौधराहटें खत्म हो जाएंगी। उनकी जो तख्तों पे तकिए लगा के जो दुनिया में बैठे हुए हैं और लोग उनको बड़ा सलाम कर रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। इस वजह से वो दीन की तरफ नहीं आते। तो हमें क्या पता चला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर नहीं है, जो कुछ वो कह रहे हैं वो कलाम अल्लाह तबारक व तआला का है। शुरू में कहा था तंजीलुल अजीज़िर रहीम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बहुत जबरदस्त आली मर्तबत अल्लाह की तरफ से उतारा गया कलाम है, ताकि आप डराएं ऐसे शख्स को जो जिंदा है और काफरों पर हुज्जत पूरी हो जाए। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने अपने हाथ की बनाई चीजों में से चौपाए, आयत नंबर 71 हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, चौपाए अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। क्या उन्होंने नहीं देखा हमने अपने हाथ की बनाई चीजों में से चौपाए पैदा किए? मतलब ये कि जितने भी जानवर परिंदे चाहिए ये भी अल्लाह ने अपने हाथों से बनाए हैं, फिर ये उनके मालिक बन रहे हैं और हमने उनको उनके ताबे कर दिया है। तो बाज तो उनमें से उन पर सवारियां करते हैं और बाज को वो खाते भी हैं। अभी देखिए सूरह आदियात मैंने आपके सामने इसीलिए पढ़ी घोड़ों के बारे में कि सवारी भी कर रहे हैं। और कुछ जानवर ऐसे हैं हमारे पास कि ताबे फरमान है, बकरी हमें देख के भागती नहीं है, गाय हमें देख के भाग नहीं रही है, भैंसे देख के भाग नहीं रहे। कुछ जानवर ऐसे हैं कि हमें देख के भागते हैं, मुर्गियां हमें देख के भागती हैं, बत्तखें हमें देख के भागती हैं। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं वो जो जानवर हमने तुम्हारे ताबे फरमान कर दिए कि तुम उनको खा भी रहे हो और उनसे दूध भी निकाल रहे हो, और दूध भी तुम्हें हमने ऐसा दिया है कि उनके गोबर की और खून की नाली के बीच में दूध की नाली है। गोबर की बदबू दूध में नहीं आती, खून का कलर दूध में नहीं आता। हमने तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें पैदा की हैं, मशरूब में सबसे बेहतरीन दूध है और उनको उनसे बड़े फायदे हैं और पीने की चीजें हैं। तो क्या ये शुक्र नहीं करते? और उन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं, शायद उनको उनसे मदद मिले। वो उनकी मदद नहीं कर सकते और उनके हक में एक फरीक बनकर हाजिर किए जाएंगे। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला जो है ना, इस आयत को, आयत नंबर है 75, यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन हम जो है ना वो बुलाएंगे सारे जो लोग जिनको पूजा जाता है, उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला बुलाएंगे और गुस्से से पूछेंगे, अंत कुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, ए ईसा क्या तुमने कहा था कि मैं और मेरी माँ को पूजो? क्या तुमने कहा था कि तुम अल्लाह हो? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे वहां खड़े होके कि ए परवरदिगार, मैं तो तू जानता है ऐसी इस किस्म की बात जो है वो मैं कर ही नहीं सकता, और ए मेरे परवरदिगार ये तेरे बंदे हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ए अल्लाह, ये मैं जब तक इनके दरमियान रहा मुझे इनकी खबर है, और अगर ए परवरदिगार जब मैं इनके पास से तेरे पास आ गया तो मुझे नहीं पता कि ये इन्होंने मेरे पीछे क्या किया। और ए परवरदिगार मैं जो है ना, यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए आयत आ रही है, मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ। सूरतुल माइदा के अंदर आते हैं, मा लैसा ली बिहक्किन इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतहु तअलमु मा फ़ी नफ़्सी वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक। ये मुनासिब नहीं था कि मैं ऐसी बात कहता जिसके कहने का मुझे कोई हक नहीं है। अगर मैंने कहा होगा तो आप तो इसका इल्म ज्यादा रखते हैं, आप तो मेरे दिल के अंदर की बातें भी जानते हैं और मैं नहीं जानता जो आपके दिल में है, और आप तो सारे गैबों को जानने वाले हैं। मैंने तो उनसे और कुछ नहीं कहा
मगर वही जो आपने मुझे कहने के लिए कहा कि तुम अल्लाह की इबादत किया करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। मैं उन पर मुत्तला रहा जब तक उनमें रहा, फिर जब आपने मुझे उठा लिया तो आप उन पर मुत्तला रहे और आप तो गवाह हर चीज के हैं। समझ में आ रही है? ये ड्रॉप सीन देखिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला को ये जवाब देंगे और वो जवाब अल्लाह ने कुरान मजीद की आयत नंबर 117, 16 और 17 सूरतुल अनआम सूरतुल मायदा में रखा है। और फिर देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे अपने उम्मतियों की सिफारिश कर रहे हैं, कह के भी नहीं कह रहे, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अगर आप इनको सजा दें तो ये आपके बंदे हैं, और अगर आप इनको माफ कर दें तो आप बड़े जबरदस्त और हिकमत वाले हैं। अल्लाह ताला कहेगा ये वो दिन है जो सच्चे थे उनकी सच्चाई ही उनके काम आएगी, और उनको बागात मिलेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। उनसे अल्लाह उनसे राजी और खुश, और वो अल्लाह से राजी और खुश। ये बड़ी जबरदस्त कामयाबी है। आसमानों और जमीन में अल्लाह ही की सल्तनत है, और उन चीजों को जो उनमें मौजूद हैं, और वो ही हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को वहां पर जो नेक लोग थे, जो हजरत ईसा को सही मानते थे, उनको जन्नत की बशारत अल्लाह तबारक व ताला दे रहा है। और यहाँ पे बता रहा है कि जिनको तुम समझते हो कि वो तुम्हारे लिए सिफारिश करेंगे, वो वहां तुम्हारे लिए सिफारिश नहीं करेंगे। देख लें ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ये तेरे बंदे, अगर तू माफ कर दे तो तेरे बंदे हैं, और अगर तू सजा दे तो तेरे बंदे हैं, और अगर तू माफ कर दे तो अल्लाह तू माफ करने वाला है। यानी सिफारिश करके भी नहीं सिफारिश करने की किसी के जरूरत हो रही अल्लाह तबारक व तआला के सामने, तो यहाँ पर सारे माबूदा ने बातिल को बुलाकर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी बुलाकर ये बात की जाएगी। वो उनकी मदद नहीं कर सकेंगे और वो उनके हक में एक फरीक बनकर हाजिर किए जाएंगे। तो उनकी बातें आपको गमनाक न कर दें। जो कुछ जाहिर करते हैं और जो कुछ छुपाते हैं हमको सब इल्म है। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। आयत नंबर 77 आ गई फिर से। आयत नंबर 77 में अल्लाह तबारक व तआला 74 से 75 में फरमा रहा है अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आ सकता तुम्हारे। अब 75 76 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है, क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको एक नुत्फे से पैदा किया, फिर वो खुल्लम खुल्ला झगड़ा करने लगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारी औकात याद दिला रहा है। वो औकात क्या है कि एक गंदे पानी का कतरा जो अल्लाह तबारक व ताला ने, मैंने पिछली दफा आपको बताया था, वो कतरा जो तुम अपनी औरत के रहम में टपकाते हो, उसको बच्चा मैं बनाता हूं या तुम? बल अंत यार, अब बेशक अल्लाह तू ही करता है। सूरह वाक़िया में हमने पढ़ा अल्लाह ताला कह रहा है मैं आसमान से पानी, बादलों से पानी बरसाता हूँ, क्या तुम बरसाते हो या मैं? बल अंत यार, अब अल्लाह तू ही करता है। तो हर काम अल्लाह ताला खुद करता है। और कह रहा है अल्लाह हल अताल अल इंसानी हिन्नुम मिनद दारि लम यकुन शैय्यन मज़कूरा, तुम पर एक वो जमाना गुजरा है जब तुम काबिले जिक्र चीज नहीं थे। हम छुपाते हैं कि ना पता चले किसी को कि हमें नमाज नहीं पढ़नी या रोजा नहीं रखना। क्यों? क्योंकि हमें शर्म आ रही होती है। अल्लाह ताला फरमा रहा है इसी शर्म की चीज से हमने तुम्हें पैदा किया, और उसने, अल्लाह ताला कह रहा है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ये मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। और फिर अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है फातू हरसकुम अन्ना शिअ्तुम, और ये तुम्हारी खेतियां हैं जिसमें तुम बीज टपकाते हो और उस बीज को बच्चा बना के दुनिया में मैं लाता हूं। सुभान अल्लाह, इस दुनिया की खेती का भी अल्लाह जिक्र कर रहा है। ये सूरह इसके अंदर यासीन में पढ़ के आप आई हैं। और यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला इंसान बीवी को, मर्द के लिए खेती का बयान कर रहा है कि तुम्हारे अंदर जो बीज टपकाया जाता है उसको
औलाद बना के मैं निकालता हूँ, और फिर तुम खुल्लम खुल्ला झगड़ा कर रहे हो किससे? मुझसे, जिसने तुम्हें बनाया है। माँ के पेट में अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है 3 पर्दों में छुपा के मैंने तुम्हें बनाया। तुम्हारी माँ के पेट में मैंने तुम्हारे बगैर कहे तुम्हारी मुसव्वरी की और तुम्हें इतना खूबसूरत बना के निकाला। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन सांचे पे तुम्हें बनाया है, और तुम किससे झगड़ा कर रहे हो? मुझसे, मुझसे। वाह। आयत नंबर 76 से लेके 80 में अल्लाह क्या कह रहा है? क्या अल्लाह बोसीदा हड्डियों को जिंदा कर सकता है? ये कह रहे हो तुम, ये पूछ रहे हो? मैंने तुम्हें पैदा किया माँ के पेट में, तुम तो कुछ थे ही नहीं, अब तो तुम कुछ हो, और तुम इतने कुछ हो गए कि मेरे आगे बोल रहे हो। अल्लाह कह रहा है, और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को ही भूल गया। कहता है हम हड्डियों को कौन जिंदा करेगा जबकि वो बोसीदा हो जाएंगी। अभी मैंने आपको आयत पढ़ के सुनाई, कुल कूनू हिजारतन औ हदीदा औ खल्कम मिम्मा यकबुरु फी सुदूरिकुम, तुम मट्टी बन जाओ, लकड़ी बन जाओ, हड्डी बन जाओ, तुम लोहा बन जाओ, हम तुम्हें दोबारा पैदा कर देंगे। और जब दोबारा पैदा करेंगे तो ऐसा जिस्म देंगे जो तुम्हारे जिस्म जैसा होगा, मगर उसमें पावर्स ऐसे होंगे कि वो जल भी जाएगा तो दोबारा बदलना हम जुलूदन गैरहा, उसकी खाल दोबारा आ जाएगी ताकि लियज़ूकुल अज़ाब, मजा चखते रहो इस अजाब का। यहाँ तो वक्त खत्म हो रहा है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम इंसान बड़ा खसारे में है। वहां तो वक्त ही नहीं है, खत्म, टाइम खत्म, बिल्कुल फिनिश। इसलिए कहा चांद के साथ कुरान पढ़ो और अपने वक्त को अल्लाह के वक्त के साथ जोड़ लो, क्योंकि कुरान अबदुल आबाद तक रहने वाला है, हमेशा रहेगा। अल्लाह का कलाम खत्म नहीं हो सकता। आगे देखिए क्या कहते हैं अल्लाह ताला, आप फरमा दीजिए, कुल युही अल्लज़ी अंशअ अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम। आप फरमा दीजिए उनको वही जिंदा करेगा जिसने उनको पहली बार पैदा किया है, और वो सब किस्म का पैदा करना जानता है। वही है जिसने तुम्हारे लिए हर हरे दरख्त से आग पैदा की, फिर उससे आग सुलगाते हो। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए हरे दरख्तों में आग रखी है। देखिए लकड़ियां सूख जाती हैं, हम मरी गए थे तो वहां पर जो है ना, सर्दियों में कोई भी नहीं जाता, बर्फ बर्फ पड़ रही होती है, तो जो हमारा ड्राइवर था उससे हमने पूछा, उसने कहा कि ये जो दरख्त है ना, इनकी लकड़ियां हम काट लेते हैं, और जो है ना ये एक टाइम पे खास धूप के वक्तों में ये सूख जाती हैं, और फिर हम इन्हें काट के रख लेते हैं स्टोर में, और फिर जब सर्दियां ज्यादा आती हैं तो हम इन्हीं लकड़ियों को दरख्तों की जलाते हैं और आग से हम लोग अपने आप को सेकते हैं। अल्लाह पाक क्या कह रहा है कि किसने इन हरे दरख्तों से तुम्हारे लिए आग बनाई, तुमने या हमने? अल्लाह तबारक व तआला से हम कहते हैं बल अंत या रब, अवलैसल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द बिक़ादिरिन अला अन यख़लुक़ मिस्लहुम बला वहुवल खल्लाकुल अलीम। क्या जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया वो इस बात पर कादिर नहीं कि उन जैसों को पैदा कर दे? क्यों नहीं? और वो बड़ा पैदा करने वाला और बड़ा जानने वाला है। हमने क्या पढ़ा था सूरतुल फातिर में? अल्हम्दुलिल्लाह फातिरिस समावाति वल अर्द जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनियतिन मसना व सुलास व रुबा यजीदु फिल खल्कि मा यशा। अल्लाह ताला बड़ी पाक जात है जिसने फरिश्तों को बनाया, दो दो, चार चार, पांच पांच, आठ आठ पर बनाए उनके फरिश्तों के। यजीदु फिल खल्कि मा यशा, अल्लाह ताला जिस चीज को चाहता है ज्यादा से ज्यादा चीज बना देता है, और कहा जाता है 70,000 तो पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हैं। सुभान अल्लाह। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। उसका मामूल ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है
تو اس کے لیے کہہ دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ وہ پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب کو اسی کی طرف جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 81 سے لے کر 83 میں فرما رہا ہے وسیع و عریض کائنات کا حال ہر انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور اس وقت جب میں اور آپ زندہ کیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے کہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم ان کے منہوں کو مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بیان کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ ہم کرتے تھے۔ کاش کہ یہ ہمارے خلاف نہیں، ہمارے حق میں گواہی دیں اور ہمارے حق میں گواہی دیں کہ اللہ اس ہاتھ نے کبھی تیرے خلاف کام نہیں کیا، اے اللہ یہ ہاتھ تیرے آگے اٹھے رہے، اللہ ان کو دینے والا ہاتھ بنائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو دینے والا ہاتھ بنائے، ہمیں لینے والے ہاتھوں سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرما دے۔ ابھی اس وقت میں آپ کے سامنے اس پوری سورت کو ایک سمری میں ڈالنا چاہتی ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سورت جو ہے یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، کہ اس سورت کے 6 حصے تھے جو میں نے اور آپ نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا حصہ جو تھا اس سورت کا وہ یہ تھا قرآن الحکیم۔ کیا شروع ہوئی تھی سورت؟ یاسین والقرآن الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ اس قرآن کو میں نے اتارا ہے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی امام مبین، یہ وہ لوح محفوظ کی کتاب ہے جس میں میرا اور آپ کا سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی میں اور آپ نیکی یا بدی کر رہے ہیں وہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں لکھ دی ہیں۔ دوسری بات جو ہم نے اس سورت میں پڑھی وہ تھی تاریخ سے ہدایت، ٹھیک ہے۔ تاریخ سے ہدایت میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے 3 نبیوں کا ذکر پڑھا جو ایک بستی میں آئے، اور ہم نے جو ہے اس مومنین صالح کا ذکر پڑھا۔ یہ 2 آیتیں جو ایکسپلین کر رہی ہیں اس پوری سورت کو وہ ہیں انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، کہ لوگوں کے جو رویے ہیں قرآن کے ساتھ وہ ایسے ہیں کہ وہ اپنی گردن سیدھی کر کے اکڑ کے چل رہے ہیں، ایسے جیسے ان کی گردنوں میں توق ڈلے ہوئے ہیں اور وہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 9ویں آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے آگے دیوار قائم کر دی ہے، پیچھے دیوار قائم کر دی ہے، اور اوپر سے ہم نے ان کے چھت لگا دی ہے، اور ان کے گلوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، یہ سننا نہیں چاہتے۔ یعنی آگے دیوار ڈال دینے سے مراد کیا ہے، پیچھے دیوار ڈال دینے سے کیا مراد ہے، یہ اس سورت کا جسٹ ہے۔ یعنی ہدایت اگر آپ کو چاہیے تو ہدایت آپ کو کیسے ملے گی؟ وحی الہی کے ذریعے آپ کو ہدایت مل سکتی ہے، یہ بتا رہی ہوں میں آپ کو یہ والا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، تاریخی واقعات کے ذریعے آپ کو ہدایت مل سکتی ہے اگر آپ کو ہدایت چاہیے تو۔ اپنے مستقبل کے بارے میں آپ کو ہدایت چاہیے اگر، کہ میرے مستقبل میں کیا ہوگا، یعنی میں جو کچھ کام یہاں پہ کر رہی ہوں نکتب ما قدموا وآثارہم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، یعنی جو کچھ بھی میں جو آگے نیکیاں اپنی بھیج رہی ہوں اور جو میں اپنا نقش قدم پیچھے چھوڑ کے جاؤں گی تو میرا مستقبل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہوگا، اس مستقبل کی فکر کروں گی میں تو مجھے ہدایت ملے گی۔ نمبر 4، میں آخرت کی فکر کروں گی کہ آخرت میں میرا حال وہ نہ ہو جو میں نے اس وقت یاسین شریف میں پڑھا ہے، میرا آخرت میری ایسی ہو کہ میں تختوں پہ تکیہ لگا کے بیٹھوں
اور وہاں پر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بستر پہ فروٹ پہنچا دے، تو اس کے لیے مجھے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، مجھے محنت کرنی پڑے گی جتنی میں محنت دنیا میں کروں گی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو اللہ نے محنت میں ہی پیدا کیا ہے، اور جب ہم محنت زیادہ کر لیتے ہیں تو ہمیں ریلیکسنگ ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ریلیکسنگ ٹائم جو ہے نا وہ کہاں شروع ہو رہا ہے؟ وہ تمہارا جنت الفردوس میں ہے، جس کے لیے ابھی ہم نے آیت پڑھ کے ہم کیا آئے ہیں؟ ہم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، آیت نمبر 55، جس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہاں جو ہم لوگ ریلیکسیشن کریں گے، وہاں جو ہمارا انجوائمنٹ ہوگا، وہاں جو ہم سیر کریں گے، اس سے ہم بور نہیں ہوں گے جیسے ہم دنیا کے جگہوں پہ بار بار جا کے بور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5ویں چیز، اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا ہوگا، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ نمبر 6، اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو ہمیں غور کرنا ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پہ کیا تالے پڑے ہوئے؟ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر یہ سوچیں گے نہیں اور دماغ ہمارا بالکل جو ہے وہ سوچنے سے معوف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا تھا کہ میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، انہوں نے کہا گناہوں کو چھوڑ دو، حافظہ کمزوری کی ختم ہو جائے گی۔ اب آئیے اس نقشے کی طرف، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا اس کا حصہ تھا کہ یہ قرآن کریم ہے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کریم کیا ہے؟ وہ ایسی کتاب ہے، وہ ایسی کتاب ہے کہ قرآن از ٹائم لیس، اس میں کوئی کتاب کا ٹائم ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے نا صرف کن کہنے کی دیر ہے اور چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن فیکون سے بننے والی جو 2 چیزیں ہیں عظمت عظیم ترین، اس میں فرشتے ہیں اور اس میں ہماری ارواح ہیں۔ آگے ہمیں کیا چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی اس سورت کے اندر کہ آگے دیوار، جو ہمیں کہا نا کہ آگے دیوار ہے پیچھے دیوار ہے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے دیوار ہے، ماضی۔ ماضی سے سیکھو، یعنی 3 انبیاء کا ذکر کیا گیا، اس میں مومن صالح بندے کا ذکر کیا گیا، اور بتایا گیا سورہ یاسین میں آپ کو کہ وہ ایمان لے آیا اور پھر بھی اس کے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے نبی کی ناشکریاں کرتے ہیں ان قوموں کو میں نے کیسے برباد کیا ہے۔ قوم نوح کو تباہ کر دیا، کیوں؟ کیونکہ حضرت نوح نے دعا مانگی، بد دعا مانگی، اللہ زمین پر ان نافرمانوں میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ ان کے اندر نافرمانی اتنی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ نیک پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو برباد کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کا لقب ملا۔ قوم لوط پوری کی پوری تباہ کر دی، قوم صالح پوری کی پوری تباہ کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو تمہارے پیچھے دیوار بنا کے بیٹھے ہو نا، اپنی تاریخ سے سیکھو، اور اس مومن صالح بندے کے کو قتل کرنے کی سزا میں اللہ نے کوئی فوج نہیں اتاری آسمان سے، ایک چیخ تھی جو سارے کے ساری قوم مری پڑی تھی۔ تو اس سے سیکھ لو کہ تم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے مکے والوں، تم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا والوں، کہ تم لوگ جو ہو نا اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہو۔ تاریخ سے، اپنے ماضی سے سیکھو۔ حال، تیسرے نمبر پہ کیا آتا ہے؟ حال۔ آنکھوں دیکھی آیات سے ہدایت ملے۔ آنکھوں دیکھی آیت سے آپ کو ہدایت کیسے ملے گی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے نا، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مگر آپ نے اپنا حال کیا کر دیا؟ اپنی گردن کو اکڑا کے چل رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے مت اکڑ کے چلو، تم پہاڑوں سے اونچے نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنی جو ناک ہے اس کو اونچی کرنے کے چکر میں آپ دیکھ ہی نہیں رہے، اپنے گرد اور پیش کے حالات کو دیکھ ہی نہیں رہے۔
آپ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو دیکھ ہی نہیں رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، دیکھو ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا ہے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، دیکھو ہم نے گھوڑوں کو کیسے بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو ہم نے بادلوں سے پانی کیسے برسایا ہے. یہ چیزیں آگے اپنے نظر آئیں گی، اپنے ماحول سے آپ دیکھیں گے، اپنے حال کو غور کریں گے آپ کہ میرے حال کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں مجھے پرووائڈ کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے نمبر پہ اس موضوع پہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سم بکم عمیون ہو گئے ہیں، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، سننا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں آئی ایم ناٹ ڈیف بٹ آئی ایم اگنورنگ یو. یہ آیت نمبر یعنی تیسرا موضوع کہ جس میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ آنکھ کھول کے دیکھو اپنے ارد گرد انسان جو ہے کیا کر رہا ہے. چوتھے پارٹ میں یہ جو دونوں آیتیں، یہ جو دونوں میں نے لائنیں اس کے ساتھ جوڑ دی ہیں، اس میں وہ اپنی آنکھیں بند کیا ہوا ہے. تو جب کسی نے آنکھیں بند کر لی، اپنی گردن اکڑا لی، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی واسطہ نہیں. آگے مستقبل کے احوال. فرنٹ کی دیوار. فرنٹ کی دیوار کیا ہے؟ فرنٹ کی دیوار یہ ہے کہ آپ قیامت کو نہیں جاننا چاہتے، جنت میں نہیں جانا چاہتے، عذاب کو نہیں سمجھ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ارجنسی ہے، ہدایت کی طرف آ جاؤ. دیکھو وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. حضور فرما رہے ہیں میں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ آگ میں مت گرو، اور تم پتنگوں کی طرح گرتے چلے جا رہے ہو. تو مستقبل تم اپنے کی فکر نہیں کر رہے، جبکہ دنیاوی اعتبار سے ہم اپنے مستقبل کی ایسی فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ لے، سیکھ لے، سمجھ لے، کچھ نہ کچھ کر لے اور اس کا مستقبل بن جائے گا، اور آخرت کے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں رہے ہو. تو کیا ہوا کہ ہم نے جب سیکھنا نہیں ہے نا، تو نہ ہم اپنے ماضی سے سیکھتے ہیں کچھ، اور نہ ہم اپنے مستقبل سے کچھ سیکھتے ہیں. اور چھٹی چیز کیا ہے؟ قرآن المبین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قرآن سورت کو مکمل کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ٹائم لیس چیز ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ یہ تمہارے کو سارا پیپر تمہارا آؤٹ کر کے پوری چیز تمہیں سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، اور یاسین میں تمہارے دل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہر آیت، ہر سورت، ہر چیز القرآن یفسر بعضہ بعضا، ہر چیز جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو، قرآن کی آیتیں جو ہے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتی ہیں. آپ دیکھیے کتنی آیتوں کے میں نے آپ کو ریفرنسز دیے کہ جس کے اندر میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور اپنے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کیا خوبصورت یہ کلام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا. یہ 6 پارٹس تھے اس قرآن مجید کے، سورۃ الیاسین کے، جس کو آج ہم نے پڑھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کو، اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے. اور میری دعا ہے آپ سب لوگوں کے لیے جن کی وجہ سے یہ دورہ قرآن سٹارٹ ہوا، اور جن کی برکتوں سے، رحمتوں سے، اور جن کی اچھی نیتوں کے خلوص اور اخلاص سے ہم جو ہے وہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ 1 سال ہو گیا ہم لوگوں کو، اور 23 سپارے پہ ہم نے آ چکے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں تک بھی یہ ذکر قرآن مجید کا ہمارا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں تک اس بات کو صحیح طور پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کو میرے لیے، میرے مرشد کے لیے، میرے میاں ندیم نقی کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. آج 27ویں شب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب مل کے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. اے اللہ
تو میری قبر میں میری وحشت کے وقت ایک رفیق عطا فرما. دیکھیں جیسے جیسے عمر ہماری بڑھتی جاتی ہے نا, اس کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی قبر کو یاد رکھنا شروع کر دیں. پتہ نہیں کب ٹائم آ جائے. ہم سوچتے ہیں ہمارے باپ تو ابھی تک زندہ ہیں, ہماری دادی تو ابھی تک زندہ ہے, ہماری پھپھی تو ابھی تک زندہ ہیں, وہ تو ہم سے بڑی ہیں تو ہم بھی اتنے ہی جی لیں گے. ہمیں نہیں پتا کہ کب ہمارا وقت آ جائے. اور دعا مانگے, اللہ مجھے زندہ رکھ اس وقت تک جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے, اور اللہ مجھے موت دے اس وقت جب موت میرے لیے بہتر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ دعا خاص طور سے مانگتی ہوں کہ اے پروردگار, جو دعا حضرت عیسیٰ زکریا علیہ السلام نے مانگی تھی کہ اے اللہ میں حضرت ابراہیم کی وراثت کو لے کے چل رہا ہوں, اور میں اپنے خاندان میں سے کسی کو نہیں پاتا جو اس لیگیسی کو لے کر چل سکے, جو اس کام کو آگے بڑھا سکے. اے پروردگار تو مجھے ایک وارث نصیب فرما جو اس کام کو لے کر آگے چلے, اور یہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ کام جاری و ساری رہے. اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کے گھر میرے گھر سے چل رہے ہیں اور جتنے لوگوں کی وجہ سے میرا گھر چل رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس خلوص اور اخلاص کو کبھی ختم نہ ہونے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری قبر میں میری وحشت کے وقت, میری کیا میرے میاں کی اور میری قبر میں اور آپ سب کی قبر میں اس وحشت کے وقت جس وقت لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے, اکیلی قبر کے اندر منو مٹی کے نیچے ہمیں دفنا کے چلے جائیں گے, اس کے بعد ہمارے اعمال ہمارے ساتھ رہیں گے, ہماری مال بھی چلا جائے گا, ہماری اولاد بھی چلی جائے گی. اے اللہ اس قرآن کو میرا رفیق بنا دینا. اے اللہ تو اس باعظمت قرآن کے صدقے ہم پر رحم فرما دے. یا اللہ رب العزت تو اس قرآن مجید کے صدقے جب ہمارے اوپر رحم کر دے گا, ہمارے اوپر کرم کر دے گا, ہمارے اوپر مہربانی کر دے گا, اللہم اجرنی من النار, اے اللہ تو اس مہینے کے اندر ہماری اندر سے یہ جو آگ سے نجات دینے کا مہینہ ہے پروردگار عالم, تو اس آگ سے جب ہمیں نجات عطا فرما دے گا. اے اللہ رب العزت اس قرآن مجید کے صدقے ہم سب کی کو اس آگ سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ پاک آپا کے میاں کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے. یا اللہ رب العزت اے پاک پروردگار حمیدہ آنٹی کے بیٹے کو بھی جنت نصیب فرما دے. یا اللہ جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ایمان سلامتی کے ساتھ, اے اللہ میرے مرشد کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے. یا اللہ ان کے درجوں کو اتنا بلند فرما, یا اللہ اتنا بلند فرما, یا اللہ اتنا بلند فرما کہ اے پروردگار سب کو اس کے اوپر رشک ہو. اے اللہ مجھے رشک ہو. یا اللہ رب العزت جس نے ہمیں اتنی سیدھے رستے کے اوپر لگایا, اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے رہبر بنا دے, رہنما بنا دے, روشنی بنا دے, ہدایت اور رحمت بنا دے. اے اللہ قرآن کریم کی جو چیزیں میں بھول گئی ہوں, اے رب ذوالجلال میرا قرآن مجید دوبارہ سے پکا کرا دے. یا اللہ جب میں کھڑے ہو کے تیرے نفلوں کے سامنے پورا پورا سپارہ پڑھا کرتی تھی, یا اللہ میرے مرنے سے پہلے وہ دن مجھے واپس لوٹا دے. یا اللہ از غیب سے میرے کو قرآن مجید اپنا پکا یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ وہ چیزیں جو میں اس قرآن مجید سے بھول گئی ہوں, اے اللہ جب میں قرآن کھولتی تھی جس جگہ سے کھولتی تھی اللہ اس جگہ سے بیان بھی کر سکتی تھی, اس جگہ سے عمل بھی کر سکتی تھی, اس جگہ سے سوچ بھی سکتی تھی. اے رب ذوالجلال وہ وقت مجھے میرے مرنے سے پہلے دوبارہ لوٹا دے. اے رب ذوالجلال جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس سے مجھے, میرے میاں کو, میرے مرشد کو, میرے تمام شاگردوں کو, یا اللہ جو اتنے پرانے ہیں, یا اللہ تو نے واپس لوٹا دیا میرے پاس ان کو. اے رب ذوالجلال اے پاک پروردگار قرآن کی جو چیزیں ہم بھول گئے اللہ ہمیں وہ یاد کرا دے. یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے یا اللہ ذریعہ نجات بنا دے. اور جو میں نہیں جانتی اس قرآن مجید سے, یا اللہ پاک تو مجھے وہ پہچان کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جو میرے میاں کے استاد ہیں جو حیات ہے اس وقت شیخ عمران حسین, یا اللہ رب العزت یا اللہ ان کو زندگی صحت تندرستی عطا فرما.
یا اللہ رب العزت جیسی تربیت انہوں نے میرے میاں کی ہے یا رب ذوالجلال اے پاک پروردگار وہی تربیت وہی چیز مجھے بھی نصیب فرما اور ان کے اس مشن کو کام کرنے کے لیے آگے مجھے اور میرے میاں کو بھی اس کام میں لگا دے یا اللہ جو ہمیں نہیں پتا باتیں اللہ وہ ہمیں سکھا دے تاکہ وہ باتیں ہمارے ذریعے ہمارے لوگ ہمارے رشتہ دار ہمارے شاگرد بھی سیکھ سکے اور تو ہمیں سکھا دے اور تو مجھے تو ہمیں رات دن قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ چاند کے مطابق قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا ہوا چراغ سورج ہیں ان کی روشنی سے اللہ ہمارے اس دلوں کو اس چاند کو ہمارے یا اللہ قرآن کے ساتھ جوڑ دے یا اللہ تو تمام جہانوں کا مالک ہے تو اس قرآن کو میرے لیے ہمارے لیے دلیل اور برہان اور مضبوط سند بنا دے یا اللہ رب العزت تو میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما دے میرے ساس سسر جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمانا یا اللہ ان کے ذریعے جو تو نے مجھے بہترین مرشد عطا فرمائے یا اللہ رب العزت جن سے میں نے سیکھا اور سمجھا یا اللہ ان سب کو جنت نصیب فرما یا اللہ میری جو ساس ہیں جو جنہوں نے اتنا پیارا بیٹا ندیم نقی پیدا کیا یا اللہ رب العزت ان کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے یا اللہ ان کو ہمیں دونوں میاں بیوی کو اپنی اس ماں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ میرے سسر کو صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما دے یا اللہ میرے باپ کو صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ دل کی نرمی عطا فرما یا اللہ میرے بہن بھائیوں پر رحم کر میرے بہن بھائیوں کی اولادوں پر رحم فرما یا اللہ میرے بہنوئی عمران بھائی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دینا یا اللہ میری دادی جن کو پاس میں رہی ہوں ساری زندگی یا اللہ میری دادی کو بخش دینا یا اللہ جن جن کو پڑھ کے وہ بخشتی تھی اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دینا یا اللہ رب العزت میرے مرشد جن جن کو پڑھ کے فاتحہ پڑھتے تھے یا اللہ ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا دینا یا اللہ اس قرآن کی برکت سے یا اللہ اس قرآن کی برکت سے مجھے بھی اور ندیم نکی کو بھی نیک صالح حیا ایمان والی اولاد عطا فرمانا جو دین اسلام اور ملک پاکستان کی خدمت کرے نیکی حیا ایمان کے رستے پر چلے یا اللہ میں تجھ سے یہی دعا مانگتی ہوں جو حضرت زکریا نے مانگی تھی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا یا اللہ ہم میں قوت اور طاقت نہیں ہے اولاد کو پالنے کی سنبھالنے کی اس کی تربیت کرنے کی اے رب ذوالجلال تو زکریا علیہ السلام کو دے سکتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے یا اللہ رب العزت تو ہمیں بھی نیک اولاد عطا فرما یا اللہ میں کسی کو نہیں دیکھتی جو اس لیگیسی کو لے کے چلے یا اللہ اس کام کو جاری و ساری رکھنا یا اللہ اس کام کو جاری و ساری رکھنا یا اللہ اس کام کو ہمیشہ جاری و ساری رکھنا یا اللہ رب العزت ڈاکٹر اسرار احمد کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما یا اللہ نعمان علی خان کو بھی یا اللہ پاک صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ اس کے بھی ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ وہ میرا بھائی میرا استاد ہے یا اللہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا سمجھا سیکھا یا اللہ جن جن لوگوں کو تو نے اس کے اندر واسطہ بنایا میرے استاد یا اللہ جمیل جو قاری جمیل صاحب تھے ان کو یا اللہ معاف کر دے یا اللہ ان کو معاف کر دے یا اللہ ان پہ رحم فرما دے یا اللہ ان کی تکلیفوں کو قبر کی دور کر دے یا اللہ انہوں نے انگلی پکڑ کے مجھے سکھایا ہے انہوں نے بہترین مجھے قرآن یاد کرایا ہے یا اللہ ان کی خطاؤں کو درگزر فرما دے ان کو معاف فرما دے یا اللہ ان کے درجوں کو بلند فرما دے یا اللہ وہ کہتے تھے کہ جب تم جنت میں جاؤ گی نا تو اگر میں جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوں گا تو مریم پلیز مجھے وہاں پر نا اللہ سے کہنا اللہ جب تک میرا استاد جنت میں نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں گی مجھے بچا لینا دروازے کے اوپر جہنم کے دروازے سے ہٹا لینا یا اللہ میرے استاد کو تو کروٹ کروٹ جنت نصیب کر دے
یا اللہ بڑے سالوں بعد میں ان کے لیے دعا کر رہی ہوں، اللہ میرے دعا میں پھیلے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر لے۔ یا اللہ رب العزت میرے قاری صاحب کو بخش دے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ انہوں نے مجھے قرآن یاد کرایا، مجھے قرآن دوبارہ سے یاد کرا دے، یا اللہ انہوں نے مجھے عالمہ کا کورس کرایا، یا اللہ اور میں نے ان سے اتنے سوال پوچھے کہ جتنے سوال کسی اور سے نہیں پوچھے، یا اللہ وہ کہتے تھے تو نے مجھے مفتی بنا دیا، یا اللہ رب العزت میں کہتی ہوں آج میرے شاگردوں نے مجھے بہترین بنا دیا، یا اللہ یہ جو سب بیٹھی ہیں یہاں پر، یا اللہ اور جو میری بات دعا سن رہی ہے، اے اللہ مجھے پتا ہے ان کی برکتوں سے، ان کی اخلاص سے، ان کی محبتوں کی وجہ سے، یا اللہ میں اس قابل ہوئی کہ میں 1 سال سے تیرا قرآن مجید کو پڑھا رہی ہوں اور مزے سے پڑھا رہی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے جو میں چھٹیاں کر جاتی ہوں، اللہ میں اس لیے کر جاتی ہوں کہ یہ اتنا بڑا ذمہ داری ہے اور میں سنتی رہتی ہوں، گھنٹوں گھنٹوں سنتی ہوں تاکہ میں بیٹھ کے انہیں پڑھا سکوں، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں تھک جاتی ہوں، یا اللہ میرے میاں کو شفا دے دے، یا اللہ اس کے ہاتھ کو ضائع ہونے سے بچانا، یا اللہ اس کے ہاتھ کو مضبوطی عطا فرمانا، یا اللہ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یا اللہ رب العزت ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ ان سب پر رحم کر دے، ان کی آل اولاد سنگت سمیت سب کو معاف کر دے، یا اللہ از غیب سے مجھے بھی اور میرے میاں کو بھی حج اور عمرہ دوبارہ سے نصیب فرما دے، یا اللہ تو نے مجھے پہلا عمرہ اور حج بہت بہترین کرایا تھا، وی آئی پی طریقے سے کرایا تھا، اللہ پاک مجھے اپنے اس میاں کے ساتھ ندیم نکی کے ساتھ دوبارہ سے حج کرنے اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے قرضوں کو اتار دے، یا اللہ ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اور روزی کی تنگیوں کو ہمارے سب کی دور کر دے، یا اللہ اس ملک سے یہ جو وائرس انسان کا پھیلایا ہوا ہے، یا اللہ اس کو بھسم کر دے، اس کو ختم کر دے، یا اللہ مسجدوں کی رونقوں کو بحال کر دے، یا اللہ کعبے کے سامنے انہوں نے ایک اور دیوار بنا دی کہ ہم کعبے کو ہاتھ نہ لگا سکیں، یا اللہ اس دیوار کو ہٹا دے، یا اللہ کرونا یہ کیا چیز ہے، جو بھی چیز ہے اس کو ختم کر دے، جہاں سے شروع ہوئی ہے اللہ انہی لوگوں کے اوپر لے جا کے اسے برباد کر دے، یا اللہ رب العزت اس پوری دنیا کے اندر جو روزی کی تنگی آئی ہے، جو مشکلات آئی ہیں، جو پریشانیاں آئی ہیں، اے رب ذوالجلال تو ان سب کو دور کرنے والا ہے، تو ان سب کو دور فرما دے، یا اللہ میرے جو بھائی بیٹھے ہیں اعتکاف میں اور میری جو بہنیں بیٹھی ہیں اعتکاف میں، جو میری شاگردیں بیٹھی ہیں اعتکاف میں، یا اللہ ان کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، یا اللہ رب العزت ان کے اعتکافوں کو قبول فرما دے، یا اللہ قرآن کے ذریعے ہم سب کو اللہ پاک جو مانگا ہے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میں ان تمام لوگوں کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوں، اللہ تو جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا دعائیں ہیں، میں نہیں جانتی، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، یا اللہ جتنے بھی مریدین ہیں، معتقدین ہیں، دعائیں کروانے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، خوابوں کی تعبیریں پوچھنے والے ہیں، یا اللہ جو کچھ بھی ہے، یا پروردگار عالم ان سب کی دلی نے خواہشات کو پوری فرما دے، اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.